cried. Most people were silent. He was trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:30 बजे लॉस एलामोस में, जो कि न्यू मैक्सिको से 210 मील जनूब में वाक़ है, के मैदानी इलाके में एक ब्लास्ट हुआ। ये कोई आम ब्लास्ट नहीं था, ये एक न्यूक्लियर ब्लास्ट था, जो कि दुनिया में पहली दफ़ा हुआ जब प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस को टेस्ट किया जा रहा था। इस टेस्ट को एक कोड नेम दिया गया। वो कोड नेम था ट्रिनिटी। इस ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट को लीड करने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर और उनकी टीम थी। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट एक 100 फुट लंबे टावर पर रखे गए प्लूटोनियम डिवाइस के ज़रिए किया गया, जिसे गैजेट कहा जाता है। इस न्यूक्लियर ब्लास्ट से पैदा होने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर और उनकी टीम शॉक रह गए। अंदाज़ा ये किया जा रहा था कि 0.3 किलोटन ऑफ पावर प्रोड्यूस होगी, जबकि एक्चुअल में इससे 50 गुना पावर प्रोड्यूस हुई और टोटल पावर 18.6 किलोटन थी। ये तवानाई इतनी ज़्यादा थी कि इसने उस 100 फुट लंबे टावर को देखते ही देखते वेपराइज कर दिया। इस धमाके की विटनेस की रिपोर्ट्स 200 मील दूर से आईं। एक शख्स ने, जो कि धमाके से 150 मील नॉर्थ में था, उसने कहा कि धमाके ने आसमान को सूरज की तरह रोशन कर दिया। इस धमाके का मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर तक आसमान में ऊपर उठा और इसकी शॉक वेव्स 160 किलोमीटर के एरिए में महसूस की गईं। 16 जुलाई सन 1945 को जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने उस न्यूक्लियर ब्लास्ट के फायर बॉल को देखते हुए 1965 में NBC की एक न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री, जिसका नाम द डिसीजन टू ड्रॉप द बॉम्ब था, में कहा, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। आप सब लोगों को जानकर यह हैरानगी होगी कि यूएस मिलिट्री ने इस ब्लास्ट को खुफिया रखा, और यहाँ तक कि यूएस ने अपने नेवी मिलिट्री के सिपाहियों को भी इस बात से आगाह नहीं होने दिया। एक यूएस नेवी का पायलट न्यू मैक्सिको के सबसे बड़े शहर अल्बुकर्की के करीब 10,000 फीट की बुलंदी पर अपना जहाज़ उड़ा रहा था, और कहता है कि यूं हुआ कि उसके जहाज़ का कॉकपिट किसी ने रोशन कर दिया। जब उसने अल्बुकर्की के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसकी वजाहत मांगी तो उन्होंने सादा अल्फाज में कहा कि डोंट फ्लाई साउथ, यानी जनूब की तरफ मत उड़ें। टेस्ट के कुछ अरसे बाद एलामोगोर्डो एयरबेस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें सादा अल्फाज में कहा गया था, दूर से वाक़े गोला बारूद का एक मैगज़ीन जिसमें काफ़ी मिकदार में ज़्यादा धमाका खेज़ मवाद और पायरोटेक्निक्स थे, फट गया, लेकिन इसमें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। और 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिकी बमबारी के बाद तक धमाके की असल वजह का इंकशाफ नहीं किया गया था। और ट्रिनिटी टेस्ट की कामयाबी का मतलब ये था कि अमेरिकी फ़ौज एक एटम बम इस्तेमाल कर सकती है, और इस तरह एक एटमी दौर का आगाज़ हुआ। इसके बावजूद ये तकरीबन 1 माह बाद था जब इसका मुशाहिदा करने वाले लोगों और बाकी दुनिया ने इसकी असल अहमियत के बारे में सीखा। उन्होंने पहले एटॉमिक ब्लास्ट का मुशाहिदा किया था। अगरचे पहले एटमी धमाके ने टेक्सास और एल्पासो तक पूरी तरह से इमारतों को हलाक कर रखा था, लेकिन इस तमाम तर तबाही के बावजूद वार डिपार्टमेंट ने इस एटॉमिक ब्लास्ट को खुफिया रखने में कामयाब रहा। इस पहले न्यूक्लियर ब्लास्ट का मुशाहिदा किस तरह किया गया वो तो आप पहले ही जान चुके हैं, लेकिन इसको खुफिया तौर पर किस तरह रखा गया, किस तरह लोगों से इसको छुपाया गया, ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। पॉपुलर मैकेनिक्स के एक ऑथर डेनिस एस्को के आर्टिकल के मुताबिक कुछ
چونکا دینے والے حقائق یہ تھے: درجنوں دستاویزات جو عوام کے لیے دستیاب تھیں لیکن ان کا استعمال کبھی نہیں کیا گیا تھا، اچانک 1970 کی دہائی میں کسی وقت ان کی درجہ بندی کر دی گئی۔ مطلب یہ کہ ان کو عوام کے لیے محدود کر دیا گیا، وہ دستاویزات اب عوام کے لیے دستیاب نہیں تھیں۔ 1945 میں نیو میکسیکو کے گورنر کو اگلے مہینے ہیروشیما پر بم گرنے کے بعد تک ٹیسٹ کی نوعیت سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ ایف بی آئی کے ایجنٹ نے ٹیسٹ کے اگلے دن کئی بڑے اخبارات کے پبلشروں کا دورہ کیا تاکہ ممکنہ کہانیوں کو ختم کیا جا سکے جو ٹیسٹ کے بارے میں سوالات اٹھا سکے۔ راز کی حفاظت کے لیے ایک سخت کیبل نیٹ ورک کھڑا تھا۔ ڈوروتھی میکبن نامی ایک خاتون جس کی عمر اس وقت 80 سال تھی، وہ اس نیٹ ورک کی سیکیورٹی کو ٹائپ کرتی تھی۔ مسز میکبن نے ایک مختصر انٹرویو میں بتایا کہ جب نئے آنے والے آئیں تو یہ میرا کام تھا کہ میں انہیں آرام دہ محسوس کرواؤں اور ان کا پتہ لگواؤں اور کسی سوال کا جواب نہ دوں۔ اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ راز کو رکھنا کتنا مشکل تھا، اس رفتار پر غور کریں جس میں لاس ایلاموس کمپاؤنڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ جب 1942 میں فوج نے 54,000 ایکڑ سائٹ سنبھال لی تو مقامی آبادی تقریباً 250 تھی، جس کے اندر لاس ایلاموس رینچ اسکول کی فیکلٹی اور چند طلبہ شامل تھے۔ اور 16 جولائی 1945 کو جب نیوکلیئر ویپن کا پہلی دفعہ تجربہ ہونا تھا، اس وقت لاس ایلاموس کی تعداد 7,000 تھی جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مین ہیٹن پروجیکٹ کے لیے کام کرتے تھے۔ لیزلی گرووز ایک اہم شخصیت تھی جنہوں نے مین ہیٹن پروجیکٹ کی قیادت کی۔ یہ منصوبہ امریکہ کی طرف سے پہلا اٹامک بم تیار کرنے کے لیے ایک انتہائی خفیہ کوشش تھی۔ لیزلی گرووز نے سائنٹیفک، انجینئرنگ اور سیکیورٹی پہلوؤں سے پورے منصوبے کی نگرانی کی۔ میجر لیزلی گرووز کی قیادت میں مین ہیٹن پروجیکٹ کی حفاظتی پہلوؤں کا انتظام کرنے کے لیے ایک خصوصی سیکیورٹی آرگنائزیشن بنائی گئی جس کے انچارج میجر جان لینڈسڈیل تھے۔ ایف بی آئی، جسے کاؤنٹر انٹیلیجنس اور انویسٹیگیٹو ورک کا اچھا خاصا تجربہ تھا، لینڈسڈیل کے ساتھ براہ راست کام کرنے لگی تاکہ مین ہیٹن پروجیکٹ کی سیکیورٹی کو اور مضبوط کیا جا سکے۔ ان تمام تر تیاریوں کا مقصد کیا تھا؟ ان تمام تر تیاریوں کا مقصد یہ تو واضح ہے کہ یہ کسی وجہ سے دنیا کے سامنے اپنے نیوکلیئر بلاسٹ کو لانا نہیں چاہ رہے۔ آخر یہ وجہ کیا تھی؟ ایسا انہوں نے کیوں کیا کہ امریکہ جیسا ملک اپنی ترقی کو دنیا سے چھپا رہا تھا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات یو ایس ڈپارٹمنٹ آف انرجی کی جاری کردہ دا مینہٹن پروجیکٹ پر تجاویز میں ملتے ہیں۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف انرجی کے آرٹیکل میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مین ہیٹن پروجیکٹ کی ابتدا آئنسٹائن کے لیٹر سے ہوئی۔ ایک ہنگیرین امریکن فزسٹ لیو سیلارڈ نے سن 1939 البرٹ آئنسٹائن کو کنونس کیا کہ وہ یو ایس پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ کو اٹامک بم کی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کریں کہ وہ ہٹلر کی موجودگی میں ایک نیوکلیئر فیشن ری ایکشن کو یقینی بنا رہے ہیں جس سے ایک بھاری مقدار میں انرجی پروڈیوس ہوگی جو کہ نیوکلیئر بامز کو بنانے میں مدد دے گی۔ اکتوبر 1939 کو لیو سیلارڈ نے یو ایس پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ سے ملاقات کی اور البرٹ آئنسٹائن کے خدشات سے آگاہ کیا۔ آئنسٹائن کی طرح لیو سیلارڈ بھی 1930 میں نازی حکومت کی وجہ سے امریکہ آئے۔ سیلارڈ نے دوسرے ہنگیرین ریفیوجی فزسٹ ایڈورڈ ٹیلر، جنہیں فادر آف ہائیڈروجن بام بھی کہا جاتا ہے، اور یوجن وگنر کے ساتھ مل کر اس بات کی ذمہ داری لی کہ امریکنز کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ جرمن ایک بہت بڑی تباہی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور البرٹ آئنسٹائن کے اس خط کے نتیجے میں 1941 میں بم بنانے کا ایک ٹینٹیٹیو ڈیسیژن لیا گیا یو ایس ملٹری کی طرف سے۔ لیکن آخر ایسا کیوں کہ مین ہیٹن پروجیکٹ کی اسٹیبلشمنٹ اور کامیابی میں ان تمام میں سے کسی سائنٹسٹ یا فزسٹ کا نام شامل نہیں؟ یہاں تک کہ مین ہیٹن پروجیکٹ میں یورینیم کے ایٹمز کو توڑنے کے لیے اور ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو ایکویشن یوز کی گئی، وہ ایکویشن بھی آئنسٹائن کی میس انرجی ایکویشن تھی، E=mc²۔ لیکن پھر ایسا کیوں کہ ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا؟ جولائی 1940 میں یو ایس آرمی کی انٹیلیجنس آفس نے البرٹ آئنسٹائن کو سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا، اور اس تمام کی وجہ ان کی لیفٹ لیننگ پالیٹکس تھی۔
ان کا خیال تھا کہ آئنسٹائن ان کی انفارمیشن لیک کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ٹرینٹی ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا۔ 16 اگست 1945 کو ٹرینٹی ٹیسٹ یعنی پہلے اٹامک بم کی کامیابی کو دیکھ کر اوپن ہائمر بہت خوش ہوئے، لیکن جب ناگاساکی پر بم گرایا گیا تو اوپن ہائمر شوق رہ گئے۔ ہیروشیما پر گرائے گئے پہلے اٹامک بم کو اوپن ہائمر نیسیسری ایول مانتے تھے۔ انہیں اس بات کا بہت ریگریٹ فیل ہوا کہ آنے والے دیش آنے والے وقت میں اس ٹیکنالوجی کا کس طرح استعمال کریں گے، اور اس کے دوران ہی 1945 میں امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اگلے امریکن پریزیڈنٹ بنتے ہیں ٹرومین۔ 2 ماہ بعد امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین سے اوپن ہائمر کی ملاقات ہوتی ہے اور اوپن ہائمر ان کو صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ I have a blood on my hands۔ یہ بات سن کر پریزیڈنٹ ٹرومین غصے میں آ جاتے ہیں اور انہیں آفس سے نکال دیتے ہیں۔ اوپن ہائمر آگے چل کر اٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ مل کر ایسے کئی نیوکلیئر اٹیکس کو روکنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کے سامنے البرٹ آئنسٹائن کی یہ بات بھی تھی، مین کائنڈ انوینٹڈ دا اٹامک بم بٹ نو ماؤس وڈ ایور کنسٹرکٹ اے ماؤس ٹریپ۔ اوپن ہائمر جو چیز چاہتے تھے وہ تو 1996 میں ہوئی، یعنی ایک ٹریٹی سائن کی گئی، CTBT کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی، لیکن 1996 تک مختلف ممالک نے بہت سے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، جن میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے 1945 سے 1992 کے دوران 1032 نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، سوویت یونین نے 1949 سے 1990 کے دوران 715 ٹیسٹ کیے، یونائٹڈ کنگڈم نے 1992 سے 1991 کے دوران 45 نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، 1964 سے 1996 کے دوران چائنا نے 45 نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، اور 1974 میں انڈیا نے 1 نیوکلیئر ٹیسٹ کیا۔ لیکن جب ٹریٹی سائن کی گئی تو 1996 کے بعد صرف 10 نیوکلیئر ٹیسٹ اب تک کنڈکٹ کیے جا چکے ہیں، جس میں سن 1998 میں انڈیا نے 2 کنڈکٹ کیے، 1998 میں پاکستان نے بھی 2 کنڈکٹ کیے، دی ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا نے 2006، 2009، 2013، 2016 اور 2017 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے۔ اوپن ہائمر نے اس کامیاب تجربے کے بعد اپنی لائف کے لیے ایک ریگریٹ پیدا کیا۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی اس ریگریٹ کے ساتھ ایکیڈیمک پروفیشن میں گزاری، اور سن 1965 میں تھروٹ کینسر کی وجہ سے اوپن ہائمر کا انتقال ہو گیا، اور یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں تھی کیونکہ وہ تھرو آؤٹ لائف ایک چین اسموکر رہے تھے۔ اس وقت دنیا میں 9 ممالک ایسے ہیں کہ جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ 80 سال ہو چکے ہیں ہیروشیما کے اٹیک کو، اس کے بعد سے اب تک کوئی نیوکلیئر اٹیک نہیں ہوا۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔